अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। यहाँ पर अज़ाब कब्र का बहुत ही बड़ा सबूत है कि सुबह शाम उनकी रूहों पर क़यामत तक जहन्नम पेश होती रहेगी और क़यामत के दिन उनकी रूहें माइसाम के जहन्नम में इकट्ठी हो जाएंगी और उन पर सख्त तरीन अजाब होगा। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, शहीदों की रूहें सब्ज़ परिंदों के कालीनों में हैं और जन्नत में हस्बे मर्जी चरती फिरती हैं, और मोमिन के बच्चों की रूहें जन्नत की चिड़ियों में हैं, जहाँ चाहती हैं चरती फिरती हैं, और अर्श के नीचे लटके हुए कंदीलों में बसेरा करती हैं। और फिरऔनियों की रूहें स्याह परिंदों में हैं, जो सुबह शाम जहन्नम की सैर करती हैं। यही उन पर जहन्नम का पेश किया जाना है। मराज वाली हदीस में है, फिर मुझे एक मखलूक के पास ले जाया गया जिनमें से हर एक का पेट बड़े घड़े की तरह था और जकड़े हुए थे। फिरऔनी रोजाना सुबह शाम जहन्नम की आग पर खड़े किए जाते हैं। जब क़यामत आएगी तो अल्लाह फरमाएगा, इन बदबख्तों को सख्त अजाब में ले जाओ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मर जाता है तो उस पर सुबह शाम उसका ठिकाना पेश किया जाता है। अगर जन्नती है तो जन्नत का, वरना जहन्नम का, और कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह से क़यामत के दिन जिंदा फरमा देगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कमी बेशी माफ फरमाए। एक हदीस में है कि जन्नतियों की रूहें यानी मोमिनीन की रूहें मरने के बाद परिंदों की शक्ल में कर दी जाती हैं और जन्नत के बागों से खाती रहती हैं। अल्लाहुम्मा जल्ला मिनहुम। आगे फरमाया, और जब जहन्नम में काफिर एक दूसरे से झगड़ेंगे और अदना दर्जे वाले बड़ों से कहेंगे, हम तो तुम्हारे ताबे थे, फिर क्या तुम हमसे कुछ आग हटा सकते हो? बड़े जवाब देंगे, हम सब ही जहन्नम में हैं। बिलाशुबा अल्लाह बंदों के दरमियान फैसला कर चुका। और जहन्नमी जहन्नम के मुहाफिज फरिश्तों से कहेंगे कि अपने रब से दुआ करो कि वो किसी दिन तो हमसे अजाब हल्का कर दे। फरिश्ते कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे नबी मौजे लेकर नहीं आए थे? जहन्नमी कहेंगे, हाँ आए तो थे। फरिश्ते कहेंगे, तब तो तुम खुद ही दुआ करो, और काफिरों की दुआ महज बेअसर है। यकीन मानो हम अपने रसूलों की और मोमिनों की इस दुनवी जिंदगी में भी मदद करते हैं और उस दिन भी मदद करेंगे जिस दिन गवाह खड़े होंगे, जिस दिन जालिमों को उनके उज़्र कुछ फायदा ना देंगे और उन पर फटकार पड़ रही होगी और उनके लिए जहन्नम बड़ा बदतरीन घर है। बिलाशुबा हम मूसा को हदायत दे चुके और हमने उस किताब का यहूदियों को वारिस बनाया जो अक्ल वालों के लिए हदायत और नसीहत है। इसलिए आप सब्र करें और याद रखें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, और अपने गुनाहों की माफी मांगते रहें और सुबह शाम अपने रब की हमदो पाकी बयान करते रहें। वाकया जो अल्लाह की आयतों में बिला किसी दलील के जो उनके पास वो झगड़ते हैं, उनके दिलों में ऐसी बीमारी है जिस तक वो कभी पहुंचने वाले नहीं। फिर आप अल्लाह की पनाह मांगते रहें, बिलाशुबा वही सब कुछ सुनने और देखने वाला है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार बेहद परेशान करते थे, यहूदी परेशान करते थे, मुशरिकीन परेशान करते थे। तो यहाँ पर भी सब पिछला बताकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। आगे फरमाया, यकीन मानो आसमान और ज़मीन का पैदा करना आदमियों की पैदाइश की बनिस्बत बहुत बड़ा काम है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। नबीना और बीना और ईमानो नेक अमल वाला और बदकार बराबर नहीं, तुम लोग बहुत कम समझते हो। याद रखो क़यामत यकीनन आने वाली है जिसके आने में कोई शक ही नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं मानते। और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से गुरूर करते हैं, बिलाशुबा वो अनकरीब जलील होकर जहन्नम रसीद होंगे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा फजल है, करम है कि उसने अपने बंदों को दुआएं मांगने और इबादतें करने का हुक्म फरमा दिया और कबूलियत की बिशारत भी सुना दी। दुआ इंसान अपने लिए मांगता है और ये सबसे बढ़कर इंसान की इबादत हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दुआ बेहद पसंद है और वो कबूल भी करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनवी जिंदगी में रब की रहमतों की सादतें आती हैं, यानी घड़ियां आती हैं रहमत की, उनका लिहाज रखो और रब से दुआएं मांगते रहो। शायद रहमत की घड़ी दुआ पाले और दुआ वाले को ऐसी सादत नसीब हो जाए जिसके बाद उसे कभी नुकसान का अंदेशा ही ना रहे। फिर फरमाया, जो मेरी दुआ से और मेरी तौहीद से गुरूर करते हैं
وہ ذلیل و حقیر ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مغرور چیونٹی کی طرح چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور اس قدر ذلیل ہوں گے کہ ہر چیز انہیں پائمال کرے گی جب تک کہ جہنم کے بولس نامی قید خانے میں بند نہ کر دیے جائیں، جہاں پر آگوں کی آگ ہے جو انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی، اور انہیں طینۃ الخبال پینے کو ملے گا، جہاں جہنمیوں کے زخموں کے دھون، پیپ، خون اور تھوک رینڈ وغیرہ جمع رہتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمانا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک پڑھتے رہیں، یا اللہ ہمیں ہمارے دین پر قائم رکھنا، آمین۔ آگے فرمایا، اللہ ہی نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور اسی نے دن کو روشن بنایا۔ واقعہ وہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ تمہارا معبود تمہارا پروردگار ہے، یعنی تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا بنانے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر تم لوگ کہاں اندے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی اندے چلا کرتے تھے جو اللہ کی نشانیوں کے انکاری تھے۔ اللہ ہی نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہترین بنائی، اور تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو دی۔ یہ ہے معبود تمہارا پروردگار ہے، تمہارا رب ہے، لہذا سارے جہانوں کا رب بڑی برکت والا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اسی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا تم خلوص کے ساتھ اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی تم دن رات ہی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانو۔ اللہ اپنا ایک انعام بیان فرما رہا ہے کہ اس نے لوگوں کے سکون و آرام کے لیے رات بنائی، جس میں آرام کرنے سے دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے اور انسان صبح کو تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے، اور دن روشن بنایا تاکہ لوگ ان میں کاروبار کریں، صنعت و حرفت کے کام کریں، محنت مزدوری کریں اور حلال روزی تلاش کریں، ایک جگہ سے دوسری جگہ آئیں جائیں اور سفر کر سکیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے لوگوں پر بڑے بڑے احسانات و انعامات ہیں، لیکن اکثر لوگ ناقدرے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو قرآن پاک میں بار بار دہراتا ہے، اس لیے کہ لوگ سمجھ جائیں، لوگوں کے ذہنوں میں ذہن نشین بات ہو جائے۔ بار بار جس بات کو ریپیٹ کیا جائے وہ یقیناً ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرما دیں کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی پرستش کروں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، جبکہ میرے مالک کے پاس سے میرے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی، اور مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب ہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے بنایا، پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر باہر لاتا ہے، پھر تمہیں زندہ رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تاکہ تم ایک مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ وہی اللہ جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کو پورا کرنا چاہتا ہے تو بس اس کی بابت کن فرما دیتا ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ کن کہتا ہے کہ ہو جا، بس اسی وقت ہو جاتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈھیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت حرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا غیروں کی عبادت سے روک دیا، خواہ وہ بت ہوں یا تھان یا چبوترے، درخت، جانور وغیرہ۔ کوئی سورج کی پرستش میں لگا ہوا ہے تو کھلم کھلے مشرک ہیں، لیکن مسلمانوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو شرک کر رہے ہیں، جیسے پیروں فقیروں کے پاس جا کر اولاد مانگنا، مزاروں پر جانا، وہاں پر جا کے اولادیں مانگنا، مال مانگنا، کوئی گھر بنانا تو وہاں پہ کالی ہنڈیاں لٹکا دینا یا کوئی کالا دھاگا لٹکا دینا کہ نظر نہ لگے، یہ سب شرک کے کام ہیں۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ شرک میں شامل ہیں اور مسلمانوں میں کچھ مسلمانوں میں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو ہر چھوٹے بڑے شرک سے بچائے، آمین۔ آگے بڑھتے ہیں، فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ حق سے کہاں پھرے جا رہے ہیں،
انہوں نے یہ کتاب جھٹلائی اور احکام بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجے تھے، لہٰذا بہت جلد انہیں معلوم ہوا جاتا ہے جب ان کی گردنوں میں توق و زنجیر ہوں گی اور انہیں گھسیٹتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی میں لے جایا جائے گا، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جنہیں تم شریک بناتے تھے؟ یہ عرض کریں گے کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، بلکہ اس سے پہلے ہم کسی کو بھی نہیں پوچھتے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو غلطی میں مبتلا رکھتا ہے۔ یہ ان خوشیوں کا بدلہ ہے جنہیں تم دنیا میں ناحق مناتے تھے، اور تمہارے اترانے کا بھی بدلہ ہے۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، غرض یہ کہ غرور کرنے والوں کا بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ تو آپ صبر کیجئے، یقین جانیے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ہم جس عذاب کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ آپ کو بھی دکھا دیں یا ہم آپ کو فوت کر دیں تو یہ ہمارے ہی پاس لوٹائے جائیں گے۔ دیکھیے، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، بعض وہ ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور بعض وہ ہیں جن کا قصہ آپ سے بیان نہیں کیا، اور یہ بات کسی رسول کے بس کی بھی نہ تھی کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ ظاہر کرے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ جائے تو ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا اور اس باطل والے ٹوٹے میں رہ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کا حکم ہوا اور فتح کی بشارت بھی ہوئی، یعنی ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جن میں سے بعض کا تذکرہ بھی آپ سے کیا، جیسا کہ سورہ نساء میں کہ کس طرح ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، اور بعض انبیاء کرام کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دی، بعض کی نہیں دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، جو اللہ نے سکھا دیا، جو اللہ نے بتا دیا، خبر دے دی، وہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا۔ آگے فرمایا، اسی اللہ نے تمہارے لیے جانور بنائے تاکہ ان میں سے کسی پر سوار ہو اور کسی کو کھاؤ، اور ان میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم ان پر اپنی ضرورت تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ان پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے، وہ تمہیں اپنی دوسری نشانیاں بھی دکھاتا رہتا ہے، پھر تم اللہ کی کس کس نشانی کو نہ مانو گے؟ یعنی جانور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ کیا انہوں نے دنیا میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلوں کا کیسا انجام ہوا، جو ان سے تعداد میں اور قوت میں اور ان نشانیوں میں بھی جو وہ زمین پر چھوڑ گئے بڑھے ہوئے تھے، پھر ان کی کمائی ان کے کچھ کام بھی نہ آئی۔ بہرحال جب ہمارے رسول ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کر پہنچ گئے تو یہ لوگ اپنے علم پر اترائے جو انہیں حاصل تھا، اور انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے اور ان تمام چیزوں کے منکر ہیں جن کو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ پھر ان کے اس ایمان نے انہیں فائدہ نہیں پہنچایا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اور اس وقت کافر ٹوٹے میں رہ گئے کہ عذاب دیکھ کر ایمان لے کے آنا قبول نہیں، اسی طرح موت کے وقت بھی ایمان لے کے آنا قبول نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ گرگرے سے پہلے انسان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن جب جان کھینچ کر حلق میں اٹک جائے، فرشتے نظر آنے لگے اور دنیا سے آس ٹوٹ جائے تو اب توبہ ناقابل قبول ہے۔ پھر فرمایا اس وقت کافر ٹوٹے میں رہیں گے اور ان کا ایمان ٹھکرا دیا جائے گا۔ اے اللہ، ہمیں توحید پر قائم رکھ اور اسی پر اپنے پاس بلا، آمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ مومن کا ترجمہ مقصد تفسیر پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، درگزر فرما لے، ہم سب کو غور و فکر کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے آگے ہے سورہ حامیم سجدہ۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 41 سورت ہے اور نزول کے لحاظ سے 61 سورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں جن کا
مطلب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ آگے فرمایا یہ قرآن کمال شفیق کو مہربان اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں، یعنی عربی زبان والا قرآن ہے جو سمجھ والوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور اب وہ سنتے ہی نہیں اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں ڈانٹے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، آپ بھی عمل کریں اور ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ یہاں پر قرآن کی مخصوص صفت بتائی گئی، یعنی اس کتاب کے معنی واضح اور روشن ہیں اور احکام مضبوط ہیں۔ یہ واضح، صاف، سلجھا ہوا اور عربی قرآن ہے۔ اس کے معنی میں بھی تفسیر اور الفاظ میں بھی وضاحت ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ڈھکے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ کی دعوت ہم تک نہیں پہنچ سکتی اور وہ آپ کی رسالت نہیں سن سکتے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان پردے حائل ہیں اور بہت دوری ہے۔ آپ اپنے طریقے پر عمل کرتے رہیں اور ہم اپنے طریقے پر، کہ ہم آپ کی باتوں میں آنے والے نہیں۔ اور یہ سب یہودیوں کا قول تھا۔ آگے فرمایا آپ فرما دیں کہ میں بھی تم جیسا صرف ایک انسان ہوں، مجھ پر یہ وحی اترتی ہے، یہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، لہٰذا اسی کی طرف سیدھے ہو جاؤ اور اسی سے گناہوں کی معافی مانگو۔ ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ واقعہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے لا ختم ہونے والا صلہ ہے۔ یہاں پر زکوٰۃ سے مراد توحید ہے۔ مشرکوں کا انجام سخت گھاٹے والا ہوگا، یعنی جو توحید کا اقرار نہیں کرتے اور کلمہ توحید نہیں پڑھتے ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کو خوشخبری بھی بتا دی گئی، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، جنتوں کی بشارت ہے۔ آگے فرمایا آپ فرما دیں کیا تم اس اللہ کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور تم اس کے شریک ٹھہرا رہے ہو؟ وہی تمام جہانوں کا رب ہے، اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ نصب کر دیے اور اس زمین میں فائدہ والی چیزیں رکھ دی اور اس میں اس کی غذائیں مقرر فرما دی۔ یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا جو پوچھنے والوں کے لیے پورے ہیں۔ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ دھواں سا تھا۔ پھر اس نے آسمان و زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا بادل ناخواستہ۔ دونوں نے جواب دیا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اپنا حکم بھیج دیا اور ہم نے اس زمین والے آسمان کو تاروں سے زینت دی اور اس کی نگرانی کی۔ یہ بڑے زبردست اور بڑے علم والے کی تجویز ہے۔ اللہ اکبر۔ مشرکوں پر بہت سخت افسوس ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز پر غالب ہے اور اس کو ہر چیز پر پورا اختیار حاصل ہے۔ یہاں انداد سے مراد نظیریں ہیں، یعنی نظریں مانتے ہیں اور مثالیں اور جھوٹے معبود ہیں جنہیں لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہیں۔ فرمایا کہ رب العالمین کی شان ہے کہ وہ ایک چیز کا خالق و رزاق ہے اور جھوٹے معبود ایک مچھر کے پر کے بھی خالق نہیں، ایک مچھر کا پر تک نہیں بنا سکتے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ اس نے آسمان و زمین 6 دن میں بنائے، کہ پہلے زمین بنی کیونکہ زمین بنیاد ہے، ظاہر ہے کہ پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے، پھر اس پر عمارت بنائی جاتی ہے۔ پھر زمین میں انسان کے فائدے کے لیے تمام چیزیں بنا دیں، پھر آسمان کا قصد کیا اور 7 آسمان بنائے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چیزیں بنا دی تو انسان کو پیدا کرنا، اس کی پیدائش کرنا کون سا مشکل کام تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو ہر کام آسان ہے، اس نے کن کہہ دینا ہے اور چیز نے بن جانا ہے، چیز کو حکم ہوا تو بنی۔ ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اللہ نے زمین ہفتہ کے دن، پہاڑ اتوار کے دن، درخت پیر کے دن، مکروہات منگل کے دن، نور بدھ کے دن، جانور جمعرات کے دن اور آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد جمعہ کے دن پیدا کیا۔ یہ آخری مخلوق جمعہ کی آخری ساعت میں عصر و مغرب کے درمیان پیدا کی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا پھر بھی اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ فرما دیں کہ میں تمہیں ایک ایسی آفت سے ڈراتا ہوں جیسی آفت عادیوں اور سمودیوں پر آئی تھی، جب ان کے پاس ان کے آگے سے
اور پیچھے سے رسول آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارے مالک کو منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھیج دیتا، لہٰذا ہم اس کے انکاری ہیں جسے تم دے کر بھیجے گئے ہو۔ پھر آدھی دنیا میں ناحق غرور کرنے لگے اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ پھر ہم نے ان پر ایام مصیبت میں ایک تیز ہوا بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیوی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھا دیں۔ یقین مانو آخرت کا عذاب بہت زیادہ رسوا کرنے والا ہے، ان کی امداد نہیں کی جائے گی۔ سمودیوں کو ہم نے راہ بتائی تھی، پھر انہوں نے ہدایت کے مقابلہ میں گمراہی پسند کی، پھر انہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ایک چیخ نے آ پکڑا جو سراسر ذلت والا عذاب تھا، اور ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی جو ایمان والے اور ڈرنے والے تھے۔ یہاں پر جھٹلانے والوں کو تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ ان مشرکوں سے جو حق کو ٹھکرا رہے تھے اور آپ کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اگر تم اس اللہ کے پیغام سے منہ موڑو گے تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ کہیں پہلی جھٹلانے والی قوموں کی طرح تمہارا بھی برا انجام نہ ہو۔ قوم عاد کو اپنی طاقت پر بہت بڑا گھمنڈ تھا، جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں تھی، ان کی قوم تھی۔ بہت بڑے طاقتور تھے، بڑے بڑے پہاڑ اٹھا کر تراش لیا کرتے تھے، ان سے گھر بنا لیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھی تو ان پر سخت قسم کا عذاب آیا، کیونکہ وہ معجزے مانگتے تھے۔ جب انہیں معجزہ دیا جاتا تھا تو پھر بھی سرکشی کرتے تھے، پھر انہیں عذاب آ پکڑتا تھا۔ آگے فرمایا اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف اکٹھے کر کے لائے جائیں گے، پھر انہیں روک لیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب آ جائیں گے تو ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے کاموں کی گواہی دیں گی۔ وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ یہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس اللہ تعالیٰ نے گواہی دی جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی، اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کے پاس تم پھر لوٹا کر لائے گئے ہو۔ تم اس بات سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تھے کہ تمہاری کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں، لیکن تم نے تو گمان کر رکھا تھا کہ اللہ کو تمہاری بہت سی باتوں کی خبر بھی نہیں، اور تمہارے اسی گمان نے جو تم نے اپنے مالک کے ساتھ کر رکھا تھا تمہیں برباد کر دیا، پھر تم ٹوٹے میں پڑ گئے۔ پھر اگر یہ لوگ صبر کریں تو پھر بھی دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر عذر کرنا چاہیں تو ان کا عذر قبول نہ ہوگا، یعنی آخرت میں کوئی عذر، کوئی معافی کچھ کام نہیں آئے گا۔ وہ صاف اپنی زبان سے مکر جائیں گے، جھوٹ بولیں گے، پھر ان کی زبان بند کر دی جائے گی، منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور عذاب کو حکم دیا جائے گا، وہ سب اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ آگے فرمایا ہم نے ان کے کچھ ساتھ رہنے والے مقرر کر دیے ہیں، پھر انہوں نے ان کے اگلے پیچھے عمل ان کی نگاہ میں اچھے بنا رکھے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن اور انسان گزر چکے ہیں، یقیناً وہ بھی ٹوٹے میں رہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ تم اس قرآن کو سنو ہی مت اور اس کے درمیان شور مچا دیا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو۔ بہرحال ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھا دیں گے اور ضرور ان کے برے کاموں کی سزا دیں گے، یہی دوزخ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی سزا ہے، وہاں ان کے لیے ہمیشگی کا گھر ہے، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور وہ کافر عرض کریں گے کہ ہمارے رب ہمیں وہ دونوں شیطان اور انسان دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں اپنے پیروں تلے رونت ڈالیں کہ وہ خوب ہی ذلیل و خوار ہوں۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے بھی رہے، ان کے پاس فرشتے آ کر کہیں گے کہ نہ تو تم اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو، اور تم اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور تمہارے لیے جنت میں جس چیز کو تمہارا دل چاہے گا موجود ہے،
اور اس میں تمہارے لیے جو مانگو گے حاضر ہے، یہ خاطر مہمان اور بخشش والے اللہ کی طرف سے بطور مہمانی کے ہوگی۔ یعنی جو پرخلوص عمل کرتے رہے اور سنت کے مطابق اطاعتوں میں لگے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ اکثر لوگ یہ کلمہ پڑھ کر کافر ہو جاتے ہیں۔ جس نے مرتے دم تک یہ کلمہ کہا وہ اس پر جمع رہا۔ سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی، فرمایا یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا، جو یہ کہہ کر کہ ہمارا رب اللہ ہے گناہوں سے رک گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کبھی کسی غیر کی عبادت نہیں۔ تو مرتے وقت مومنوں کو فرشتے بشارت دیں گے۔ فرمایا فرشتے اترتے ہیں، یعنی مرتے دم ان کے پاس فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ ڈرو مت، کیونکہ تمہاری آخرت خیر و برکت والی ہے، اور تم نے دنیا میں جو اہل و عیال، مال منال یا لین دین چھوڑا ہے اس کا غم نہ کرو، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا آج تمہیں وہ جنت مبارک ہو، خوش ہو جاؤ کہ تم کو وہ جنت ملنے والی ہے، مبارک ہو، دکھ نہ کرو، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا آج تمہیں وہ جنت مبارک ہو، خوش ہو جاؤ کہ تم کو وہ جنت ملنے والی ہے، مبارک ہو۔ دکھ، درد اور تکلیف و غم کا فور ہوا اور خیر و سعادتوں کا در کھل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں، اے پاکیزہ جسم کی پاکیزہ روح، جس سے جسم آباد تھا، رحمت و روزی کی طرف نکل آ، اور اس رب کی طرف بھی جو آج تجھ سے ناراض نہیں۔ یا قبروں سے اٹھتے وقت فرشتے یہ بشارتیں دیں گے۔ سے مرتے دم تک مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہم دنیوی زندگی میں بھی تمہارے دوست رہے، کہ اللہ کے حکم سے ہم تم کو ٹھیک راہ سمجھاتے رہے، تمہیں اچھی عملوں کا شوق دلاتے رہے اور برائیوں سے حفاظت کرتے رہے۔ اسی طرح ہم آخرت میں تمہارے